बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाता है कि इस बात को जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी इलाह नहीं है। लिहाजा इस कलमे की वजाहत के तौर पर चंद रोज़ से जो हम असबाक पढ़ रहे हैं उनमें तौहीद उलूहियत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमने इलाह से निकाला है। इलाह से उलूहियत है जिसका माना माबूद। माबूद वो ज़ात है जिसकी इबादत की जाए और इबादत की सारी अक़साम को, शराइत को, अरकान को हमने आपके सामने बयान कर दिया है अक़साम के साथ साथ। अब हम ये देखेंगे कि तौहीद उलूहियत के अंदर शिर्क किस तरीक़े से आता है। यही वो तौहीद की किस्म है कि हर ज़माने के गुमराह लोग इसी के अंदर भटके और इसी तौहीद के अंदर उन्होंने शिर्क किया, और हर नबी को अल्लाह ने इसीलिए इसी कलमे तौहीद की दावत के लिए मबूस फरमाया। इब्तदान सबकी दावत ये है, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। लिहाजा मुख्तसरन ये सबक नंबर आज हमारा 33 है। इससे पहले के जो दो असबाक हैं जो हमने देखे हैं वो बहुत अहम है आज के सबक को समझने के लिए। उनमें से एक पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, शैतान जो इबादत से इंसान को महरूम करता है, अल्लाह के साथ कुफ्र करवाता है, क्योंकि सारे लोगों की गुमराही का वादा करके आया है वो, लअग़वियन्नहुम अजमईन, कि अल्लाह मैं सबको गुमराह कर दूंगा। इस वादे के तहत वो प्लान करता है। तो सबसे पहले वो बंदे को कुफ्र में मुब्तला करने की कोशिश करता है और कहता है, इज़ क़ाल लिल इंसान कुफ़्र, ऐ इंसान कुफ्र कर अपने रब के साथ। फलम्मा कफ़रा, जब वो कुफ्र कर लेता है, क़ाल इन्नी बरीउम मिन, कहता मैं तुझसे बरी हो चुका, मेरा तुझसे कोई नाता नहीं है, और उसको छोड़ देता है क्योंकि वो जहन्नम में उसके साथी बनने के लिए काफ़ी हो चुका है। अब दूसरा मरहला ये आता है, जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आते हैं, अल्लाह को मान लेते हैं, अब जाहिर सी बात है उनको भी जहन्नम के अंदर वो ले जाएगा, तो उनको शिर्क में मुब्तला करता है, क्योंकि जो कुफ्र का अंजाम है वही शिर्क का अंजाम है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा, उसका ठिकाना जहन्नम है। अब वो शिर्क में बंदे को मुब्तला करने की कोशिश करता है। अल्लाह को बंदा मान चुका है। हमसे मुतालबा क्या था कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, और इबादत कितने तरीक़े से हम करते हैं, एक अपने आज़ा के ज़रिए से, जिस्मानी आज़ा के ज़रिए से, और एक माल के ज़रिए से। जिस्मानी आज़ा के हिसाब से हमने इबादत की 3 किस्में किए था, ज़बानी इबादतें, बदनी इबादतें और क़ल्बी इबादत, और माल के एतबार से चौथी माली इबादत। तो जिस्म के एतबार से इबादतें जो हम करते हैं, हमसे मुतालबा यह है कि उन सारी इबादतों को खालिस अल्लाह के लिए कर दें, उसमें किसी भी किस्म का शिर्क ना करें। यह तौहीद उलूहियत का तकाज़ा है। और हम ये जान चुके हैं कि शैतान अल्लाह को जो लोग मान चुके हैं उनको शिर्क में मुब्तला करेगा। तो एक हमने सबक इस बात पर पढ़ा था कि इंसानी आज़ा में सबसे अहम अज़्ब क्या है, हिस्सा कौन सा है, दिल है। और दिल के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब, कि अगर इंसान के जिस्म का एक टुकड़ा हिस्सा ऐसा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता, और अगर वो फासिद हो जाए तो पूरा जिस्म फासिद हो जाता है। अब आप देखें, शैतान ये चाहेगा
کہ اس حصے پر وہ سب سے زیادہ حملے کرے جس کے فاسد ہوتے ہی سارے اعضاء فاسد ہو جائیں. تو سب سے زیادہ وہ کس پر اٹیک کرے گا؟ دل کے اوپر کرے گا، دل کے اوپر اٹیک کرے گا. اور ہم یہ بات تفصیل سے جان چکے ہیں کہ دل کا کیا مقام ہے اس حدیث کی روشنی میں بھی. اب شیطان دل کے اوپر اٹیک کرے گا تاکہ ساری عبادتیں شرک زدہ کر دے، شرک میں ملوث کر دے. وہ اگر دل فاسد کر لے گیا وہ تو سمجھ لیجیے ساری عبادتیں برباد کر دے گا وہ. اور دل کے تعلق سے قرآن مجید انسان جو شیطان ہے وہ انسان پر کس اعتبار سے حملہ کرتا ہے، یہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ شروع سے بات آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے. وسوسہ کہاں آتا ہے؟ دل میں. فوسوس لہم الشیطان، آدم علیہ السلام اور بی بی حضرت حوا علیہ السلام کو کیا کیا؟ شیطان نے وسوسہ دلایا. اللہ قرآن میں فرمائے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، کیونکہ اب اس سے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہی اس کو بچا سکتا ہے اور بچانے والا ہے. تو اس کے وسوسے آتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لینا چاہیے بندے کو، کیونکہ دل کے اوپر جو حملہ کرتا ہے اور وہ کس طریقے سے حملہ کرتا ہے اس آیت کو شاید میں نے کل بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے وہ ہیں جب شیطان ان کے دل کے قریب آتا ہے اور چکر لگاتا ہے اور جیسے ہی اس دل کے اندر داخل ہوتا ہے تذکروا، فوراً چوکنا ہو جاتی ہیں. انسان کا دل جیسے ہی غافل ہوا شیطان فوراً دل کے اوپر حملہ کرتا ہے اور ایمان والے فوراً چوکنا ہو کر کے اللہ کی پناہ حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا وہ چلا جاتا ہے. اس طریقے سے ہر دل کے اوپر وہ طائف من الشیطان، شیطان کا چکر کٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے ہر دل پر، کیونکہ اس دل کو فاسد کرنا چاہتا ہے. وہ یہ فاسد ہوا تو سارا کا سارا اس کی عبادت فاسد کر دے گا. وہ دل صحیح تو سب کچھ صحیح، دل فاسد و خراب تو ساری عبادتیں خراب ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں دل میں وہ داخل ہو کر کے کرتا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. اللہ قرآن میں فرمائے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے اور نتیجتاً اللہ کی یاد سے ان کو بھلا دیا، اللہ کی یاد ان سے بھلا دی، اللہ کے ذکر کو بھلا دیا. اور اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اور ذکر کیا ہے؟ قرآن مقدس کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. گویا کہ وہ اللہ کے ذکر سے، یاد سے، اس کی توحید سے، اس کے کلام سے، اس کی تعلیمات سے اس کو غافل کرنا چاہتا ہے. اور جب ایسا دل وہ بنا لیتا ہے تو قرآن اس کو کون سا دل کا نام دیتا ہے؟ القلب الغافل، غافل دل ہے یہ. اب جب وہ غافل ہو جاتا ہے، جب وہ دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کرتا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ وہ اللہ کو مان چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں نا اس میں وہ شریک کرے گا دوسروں کو. آج ہم اسی بات کو دیکھنے والے ہیں کہ وہ دل کی عبادت میں الشرک فی العبادات القلبیہ، دل کی عبادتوں میں شرک، دل کی عبادتوں میں وہ شرک کیسے داخل کرے گا، یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے اہم چیز ہے، اگر آج آپ کا سمجھ جاتے ہیں تو آگے کے 2-3 لیسن الحمدللہ سمجھ جائیں گے. دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد شرک کیسے کر رہے ہیں؟ اور شرک جو ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات،
شرک محبت کے حوالے سے ہی وہ کراتا ہے۔ اب آپ دیکھیں قلبی عبادتوں میں سب سے پہلی عبادت کیا تھی؟ کامل اللہ کی کامل محبت دل کے اندر داخل ہو جانا، اپنے دل کے اندر اللہ کی کامل محبت کو داخل کر لینا، یہ دل کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کامل امید اپنے دل کے اندر داخل کر لینا، یہ دل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کامل خوف اپنے دل میں بٹھا لینا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ محبت، اللہ تعالیٰ کی جس بندے کے اندر، ایمان والے کے اندر جو محبت ہوتی ہے، اس میں شرک کیسے لے کے آتا ہے شیطان؟ اس کے لیے میں نے 2 آیت کریمہ لکھی ہیں، کل کا شرک اور آج کا شرک۔ کل وہ شرک جو ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے ذریعے سے، یا پہلے بھی جو ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسے کمزور کیا شیطان نے، بندے کے دل سے اللہ کی محبت کو کیسے کمزور کیا؟ تو اس کے لیے یہ 2 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو اس بات کو بتا رہی ہیں کہ محبت کے نام پر دوسروں کی محبت شیطان نے اس بندے کے اندر ایسی داخل کی کہ اللہ کی محبت کو کمزور کر دیا، اللہ کی محبت کو کمزور کر دیا دوسروں کی محبت داخل کر کے۔ اور دوسرے کون لوگ ہیں جن کی محبت اس نے داخل کی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی اللہ کے علاوہ کیوں ان کی عبادتیں کرتے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اب ایک بات ہو گئی۔ دوسری آیت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے علاوہ یہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کا ماننا کیا ہے کہ ہم ان کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھتے۔ جب اللہ نے کہا کہ ان ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو کب کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے یہاں پر ان کو شفارسی مانتے، ہم نے کب کہا یہ نفع و نقصان کے مالک ہے؟ اب آپ ان دونوں آیتوں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ اس دل میں جس میں اللہ کی محبت ہے، اس میں شرک داخل شیطان نے اس لحاظ سے کیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، فرشتے ہیں، ان کی محبت اس لحاظ سے وہ لے کر آیا کہ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، پہنچو گے ان اللہ کے متقی پرہیزگار بندوں کے ذریعے سے۔ اب جب مجھے اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر میں فوکس ان دونوں پر کروں گا، ان کی محبت میرے اندر زیادہ ہوگی، کیونکہ میں اللہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا، پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے، تو ان پر میری فوکس ہوگی، ان سے محبت میں نتیجتاً زیادہ کروں گا۔ مشرکین مکہ یہی کرتے تھے، انہوں نے دیکھی اللہ سے قریب ہونے کی بات کہی ہے، اللہ سے ہمیں قریب کر دیں، اللہ کے یہاں شفارسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے تھے یا جنہوں نے، ان لوگوں نے جن کو بھی بنایا، ان کے ذریعے سے اللہ کے پہنچنے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ، تو اللہ کے دشمنوں کے ذریعے نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے پہنچنے کا رکھتے ہیں۔ شرک محبت کے نام پر ہی ہوتا ہے، شرک ایمان کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کل کا شرک تھا۔ آج کا شرک کیا ہے؟ آج کا شرک بھی ایسا ہی کمزور کیا گیا۔ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی ضرورت پڑے گی، ایسے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو چھت اور بادشاہ کی یہاں پر اہمیت کم ہو کر کے ان سیڑھیوں کی اور وزیر کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی سوچتا اس کو خوش کر لو، اس کی محبت آ جائے گی، یہ منوا لے گا، تو ان پر فوکس کرے گا آدمی، اللہ کی ذات پر نہیں۔ اس کی محبت کو کم کر کے ادھر لے کر کے آیا شیطان نے، کہا کہ ان کی محبت کو لے کر کے آؤ، کیونکہ ان کے بغیر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سیدھی سیدھی بات،
کل جو بات تھی آج بھی وہی بات ہے. نتیجہ یہ ہوا شرک فی المحبت، محبت کے اندر شرکت اس نے کرا دی اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے، تاکہ آدمی کیا ہے، شک نہ کرے اور بھاگے نہ، دور نہ ہو. محبت کے اندر شرک، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جن سے یہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. شیطان نے کیا حملہ کیا؟ اللہ کی محبت کم کی اللہ کو ماننے والے اللہ کے پرہیزگار بندوں کے ذریعے سے. شیطان نے ان پر لگایا کہ بھئی ہم تمہیں کسی غلط آدمی کی طرف نہیں بلا رہے، ارے اللہ والوں کی طرف ہی تو تم کو بلا رہے ہیں، ان کے ذریعے ہی تم پہنچو گے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کم ہو گئی اور انہوں نے ایسے الہ شریک بنا لیے جن سے اب اللہ جیسی یہ محبت کرتے ہیں. لیکن ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، صحیح معنی میں جو عبادت پر قائم ہے اور کلمے کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے کسی اور کی محبت کو اس میں داخل نہیں کیا. شیطان نے، کیونکہ یہاں پر ڈیپینڈ ہیں آپ، اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، اللہ کے یہاں پر تمہاری کوئی نہیں سنی جا سکتی جب تک کہ ان تک نہیں پہنچو گے. ان تک پہنچنے کے لیے ان سے محبت بھی کرنی پڑے گی آپ کو. لہذا شرک فی المحبہ کی محبت کے اندر وہ مبتلا کر دیتا ہے. جب شرک فی المحبت کے اندر، اور کیا ہوتا ہے، شیطان نے ان کے اس عمل کو خوبصورت بنا دیا. اس بات کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. شیطان نے اس بات کو اب ہمارے یہاں وسیلے کے نام سے، واسطے کے نام سے، کہ بھئی وسیلہ ان لوگوں کا، بھئی وہ لوگ بھی مشرکین مکہ بھی وسیلہ مانتے تھے اس آیت کی روشنی میں، شفارسی وہ بھی مانتے تھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. اب شیطان نے ان کے اس عمل کو خوبصورت بنا دیا کہ تم جو ہے ان سے جو محبت کرتے ہو، بے انتہا محبت کرتے ہو، تو اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. یہ سنٹینس ایسے لوگوں کے ہیں جو بڑے بڑے قابل ہیں. اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. ارے یہ اللہ کے نیک بندے ہی تو ہیں، ارے ان کسی غلط آدمی کی طرف تو تم کو نہیں لے گئے. شیطان نے یہ کہا کہ اللہ والوں کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے، تو کیا اللہ والوں کی عبادت اللہ ہی کی عبادت ہے؟ تو ایسا یہ بھی ہو جانا چاہیے نا. جب اللہ والوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے تو اللہ والوں کی عبادت اگر کی جائے تو پھر وہ اللہ ہی کی ہوگی. تو نماز بھی ان کے لیے پڑھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ ان کے لیے نماز پڑھیں گے تو اللہ ہی کے لیے ہوگی. روزہ حج زکوٰۃ بھی ان کے لیے کرنا شروع کر دیجیے، کیونکہ یہ جب عبادتیں آپ ان کے لیے کریں گے تو اللہ ہی کے لیے مانی جائے گی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو شیطان نے اس عمل کو ان کے دماغ میں خوبصورت بنا دیا کہ تم غلط نہیں کر رہے ہو میاں، تم بہت اچھا کر رہے ہو، یہ اللہ والے ہیں، یہ کوئی اللہ کے دشمن تھوڑی ہیں جن سے تم نے تعلق جوڑا ہے، جن کو تم نے وسیلہ بنایا، جن کو تم نے سیڑھی بنائی ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے چونکہ انسان نے ان کو سیڑھی مان لیا ہے، ان تک پہنچنے کا وہ عقیدہ رکھتا ہے، پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے وہ انہی کو راضی کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نمبر ہی نہیں آتا، کیونکہ وہ انہی تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لہذا شرک فی المحبت میں جب وہ گرفتار ہوا تو اگلی جو شرک فی الرجا ہے، یعنی امید بھی اللہ سے جو کامل ہونی چاہیے دل کے اندر، اس میں بھی کمزوری اور نقص پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ اب ان کو امید ان سے ہو گئی، ان واسطوں وسیلوں سے محبت ہو گئی، امید ان سے ہو گئی. کیونکہ اگر ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا کب ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی بہت جلدی سنتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو امید کن سے ہوئی؟ ان سے ہوئی جو انہوں نے شریک اور جن کو واسطہ بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید بھی کم ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. یہاں تک کہ شیطان نے کیا کیا، اس تصور جو محبت کے نام پر ان کے دلوں میں شیطان نے داخل کیا کہ ان کے ذریعے ہی تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو، تو اللہ سے
نا امید کر دیا, مایوس کر دیا انہوں نے, ان سے امیدیں باندھ لی, اللہ سے مایوس کر دیا. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. فَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے تذکرے میں دیکھو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے تو مایوس کافر ہی ہوتے ہیں. یہ ایمان والا مایوس ہو سکتا ہے, لیکن آج مایوس کر دیا عوام الناس کو, اور ان کے اوپر لگایا, انہوں نے فوکس کیا ہے کہ ان کو جتنا راضی کرو چڑھاوا چڑھاؤ. اب اس بات کی دلیل کہ یہ اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں, مثال دوں میں آپ کو کیسے کرتے ہیں. یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے. آج آپ دیکھیں مزار آباد ہیں یا نہیں ہے, مسجد ویران ہیں یا نہیں ہے, مسجد ویران ہیں, مزار آباد ہیں, اللہ کی عبادت کی کوئی فکر نہیں ہے, لیکن ان پر چڑھاوا نہ ہو اور ان کو اگر خوش نہ کیے جائے, ان کے یہاں حاضری نہ دی جائے, سلام نہ کیے جائے تو ڈرتے ہیں. یہ اگلا شرک یہاں سے پیدا ہوتا, شرک فی الخوف بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتا, امید بھی ان سے لگاتے اور نتیجتاً خوف بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کا کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ان کی جو نظر و نیاز کر رہے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں, اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. خوف بھی ان کا دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے. شیطان محبت بھی ان کے دل میں داخل کر دیتا ہے, اللہ کے مقابلے میں ان کی غالب ہو جاتی ہے. امید بھی شیطان ان کے دلوں کے اندر اسی حوالے سے خوف بھی ان کا داخل کر دیتا ہے. اور یہی شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے. کسی دوسرے کو شریک کیا جانا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, نبی ہو, پیغمبر ہو, فرشتے ہو, نیک ہو, بزرگ ہو, کوئی بھی ہو. شیطان نے بزرگوں کے نام پر ہی, اور خوف کے تعلق سے اللہ کیا فرما رہا ہے, یخشون الناس کا خشیت اللہ اشد خشیہ, یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. او اشد خشیہ, یہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. شرک کی بنیاد یہاں پڑتی ہے. اب آپ دیکھیں, جب شرک دل کے اندر حصے داری داخل ہو جاتی ہے نا, تو پھر کیونکہ دل فاسد ہو چکا ہے, بگڑ چکا ہے, اب اس سے جو بھی عمل انجام دیا جائے گا وہ سب کے سب باطل ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صحیح تو سب صحیح, یہ خراب تو سب خراب. شیطان سب سے زیادہ دل کے اوپر حملے کرتا ہے, اسی لیے عقیدے کو برباد کرتا ہے سب سے پہلے شیطان. اور کلمہ توحید بھی اس کا درست نہیں ہو سکتا. جب اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے, تو پھر اللہ کی اس عبادت میں اس دل کے اندر غیروں کی محبت, اس دل میں غیروں سے امید, غیروں کا خوف اس نے داخل کیوں کیا؟ اگرچہ محبت کے نام پر, کیونکہ شرک جو ہے محبت کے نام پر ہی ہوتا ہے, نفرت میں کبھی نہیں ہوا کہیں پر بھی. اب یہ دو آیتیں جو کل کا شرک تھا اور آج کا شرک, دونوں میچ کر رہا ہے. یہی دو آیتیں آج کے شرک کی بھی بنیاد ہے. وسیلے کا اس میں بھی ذکر ہے, سفارشی کا اس میں بھی ذکر ہے. آج بھی وسیلے اور سفارشی پر ہی پورے شرک کا کاروبار چل رہا ہے. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آیتیں جب اللہ نے ان کے باتوں کو قرآن میں ذکر کیا تو ان کے اوپر اللہ کا ریمارک کیا ہے, اللہ نے کیا کہا, کیا ان کی ان باتوں کو مان لیا گیا, آگے کیا کہا ہے اللہ نے, وہ سمجھنے والی بات ہے. ورنہ اتنی بات کہہ کر کے چھوڑ دی جاتی تو اس کے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں ہوتا. اللہ آگے فرما رہا ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا من ہوا جو کاذب جھوٹا ہے اور کافر ہے, ناشکرا ہے. جھوٹ ہے یہ کہ اللہ سے پہنچنے کے یہ وسیلے ہیں, یہ جھوٹ ہے. اللہ نے کسی کو نہیں بنایا کہ اللہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچا جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے, واسجد واقترب, سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا, عبادت کر کے قریب ہو جا.
تم نے لوگوں کو اللہ سے قربت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ریمارک ہے اس آیت کریمہ پر، آیت کریمہ کے حوالے سے ان کفار پر جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے لیے بیچ میں کسی شخصیت کو وسیلہ لگایا جائے گا، اس کے ذریعے ہی قربت حاصل ہوگی۔ توحید ہے، نیک اعمال ہے، نماز ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے گا۔ اس کو پورا قرآن، پوری سنت اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ دوسری آیت کریمہ کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ کیا ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا؟ کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ارے کیا تم لوگ اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو آسمان و زمین میں جس کا کوئی بھی ذکر ہی نہیں ہے؟ ایسی بھی کوئی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا ہو آسمان و زمین کے درمیان؟ ایسی کوئی بات نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں کہی گئی ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس قسم کے شرک سے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اللہ اس قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل عقیدوں کو ذکر کیا اور ان کو رد کیا ہے آگے والی پوری مکمل آیت کے ذریعے سے۔ اور یہی دو آیتیں کے اندر جو بات کہی گئی ہے، آج کے شرک کی بھی بنیاد یہی ہے۔ وہ بھی وسیلوں پر چل رہے ہیں، وہ بھی سیڑھی اور چھت کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ بھی وزیر اور بادشاہ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دل کے اوپر حملہ کر کے ان کو اللہ کی عبادت سے پھیر دیا۔ اللہ کی جو قلبی عبادتیں تھیں اللہ کے لیے، ان عبادتوں کو کمزور کر کے دوسرے نیک بندوں کے حوالے سے وہ داخل ہو گیا۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آگے والے جو جتنے بھی ہمارے اسباق ہوں گے اسی پر بیسڈ ہوں گے۔ جب دل فاسد ہو گیا تو پھر وہ ہر کسی عبادت میں ان کو آسانی سے مبتلا کر دے گا اور شرک میں مبتلا کر دے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر ان کی محبت آ گئی، دل کے اندر ان کی امید آ گئی، دل کے اندر ان سے خوف پیدا ہو گیا ان کا، تو پھر اب ان کے لیے عبادتیں شروع ہوں گی۔ پھر وہ سجدہ بھی کریں گے، چڑھاوی بھی چڑھائیں گے، رکوع بھی کریں گے ان کے لیے، اور پیٹ کر کے جائیں گے بھی ان کے لیے، چادریں بھی ان کے لیے چڑھائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی بنیاد پر، کیونکہ دل اب فاسد ہو چکے ہیں، دل میں شرک داخل ہو چکا۔ اب ان کے اعضاء سے جو بھی عمل ظاہر ہوگا، چاہے عبادت کا ہو یا جسمانی ہو، مالی ہو، وہ سب کے سب شرک زدہ ہوگا۔ شرک سے وہ محفوظ اپنے آپ کو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ مین چیز پر اس نے اٹیک کیا، کیونکہ دل فاسد تو سب کچھ فاسد۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں سب سے زیادہ اہم مقام، اہم حصہ دل کو رکھا ہے، اور دل کو شیطان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ شیطان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ گمراہی کے راستے، سب سے پہلے کفر کراتا، کفر سے بچ جاتا تو شرک کراتا، شرک سے بچ جاتا تو بے حیائی کراتا ہے اور منکر کام کراتا ہے، شرک اکبر سے بچتا ہے، شرک اصغر کراتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اسٹیپ نیچے تک چلتے چلے آتے ہیں۔ بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی، اس کو، کیونکہ یہ بھی ایمان کو کھانے والی چیزیں ہیں، اللہ سے دور کرنے والی ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ کفر ہے، دوسرا شرک ہے، جس میں جو ہے ایمان اور نیک بندوں کے حوالے سے وہ شرک میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت و مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے۔